अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हानिया, तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। तुम जानती हो कि मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अलावा एक यही तो है जो मेरा इस दुनिया में करीबी रिश्ता है। मुझे अपनी बहन बहुत प्यारी है। अम्मी अब्बू ने मरते वक्त मुझे ख़ास तौर पर नसीहत की थी कि मैं अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूं। और अब मैं बाहर ये सोच कर जा रहा हूँ कि तुम मेरी बहन को अपनी बहन समझकर ही इसका ख्याल रखोगी। ये मेरे शौहर के अल्फाज थे जो वो यहाँ से जाते वक्त बार बार मुझे याद दहानी करवा रहा था, और मुझे ये अल्फाज सुनकर सख्त गुस्सा आ रहा था। दिल ही दिल में पेचोताप खा रही थी, मगर लबों से मुस्कुराकर मैं इसे इस बात की यकीन दहानी करवा रही थी कि फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। मगर जैसे ही वो पाकिस्तान से रवाना हुआ तो मेरा अपनी नंद के साथ रवैया बदल गया था। इस कलमुही की वजह से मेरा शौहर मुझे नज़रअंदाज करता रहा। ऑफिस से घर वापस आने के बाद वो सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में जाते, इसका हाल अहवाल पूछते, और इसके बाद वो मेरे पास आते थे। हालांकि मैं इनकी बीवी थी, इनके बेटे की माँ थी, मगर इसके बावजूद भी मैं इनके दिल में वो मकाम पैदा नहीं कर सकी थी जो उनके दिल में अपनी बहन के लिए था। वो एफएससी कर रही थी। सारा दिन वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। अगर मैं इसे किसी काम काज का कह भी देती तो मेरे शौहर कहते कि वो छोटी है और अभी पढ़ रही है, तुम इसे तंग मत किया करो, इसकी पढ़ाई मुतासिर होगी। और मैं दिल ही दिल में से कोसती रह जाती। ऐसा नहीं था कि पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले मेरे सर पे थी। अगर देखा जाए तो हम घर में सिर्फ 3 अफराद थे। मैंने काम को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर सवार किया हुआ था। अपने शौहर को बार बार कहती कि एक बच्चे के साथ मैं इतना काम नहीं कर सकती। महज इन्हें ये जताना मकसूद था कि वो अपनी बहन को भी घर की जिम्मेदारियों में शामिल करें और मेरे हिस्से में भी कुछ आराम आ सके। मगर मेरे शौहर ने अपनी बहन को कहने के बजाय घर में मुलाजमा का बंदोबस्त करवा दिया और मुझे कहने लगे, अब तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा ये गिला दूर कर दिया है। अब जब इनकी अचानक से जॉब छूट गई तो हमारे ऊपर जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। बैठे बिठाए इतनी अच्छी नौकरी छूट गई थी। अब मेरे शौहर सुबह जाते और शाम को घर लौटते। पूरा दिन वो नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते थे, मगर इन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटे बच्चे का भी खर्चा था और घर का भी राशन, सब कुछ खत्म होने वाला था। मगर इसके बावजूद भी मेरे शौहर को इस बात की फिक्र थी कि इनकी बहन का आगे दाखिला कैसे मुमकिन हो पाएगा। इनकी बहन को आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। अब जब मैंने उनके मुंह से अपनी बहन के बारे में इतनी फिक्रमंदी देखी तो मेरा फिर से गुस्से से दिमाग घूम गया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने तासुरात पर काबू पाया और अपने शौहर से कहने लगी कि आपको अपनी बीवी बच्चे से ज्यादा अपनी बहन की परवाह है। मेरा इतना कहना ही था कि वो गुस्से से मुझे कहने लगे कि मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज तो तुमने ये बात कह दी है, दोबारा कभी अपना मेरी बहन के साथ तकाबुल मत करना। उनकी ये बात सुनकर मेरे सर से लगी और पांव पे बुझी। उनकी बहन क्या उनके लिए इतनी अहमियत की हामिल थी जो वो मेरा इसके साथ तकाबुल करना इनको इस कदर बुरा लग गया था। मैंने भी सोच लिया था कि इस लड़की से गिन गिन कर बदले लूंगी। चंद ही दिनों बाद मैंने अपने शौहर के कान में ये बात डालना शुरू कर दी थी कि आप बाहर जाने का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि यहाँ पर तो अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। और वैसे भी कल को आपको अपनी बहन की शादी भी करनी है। इससे अच्छी तालीम देने के साथ साथ इसके जहेज़ की भी तैयारी करनी है, और इसके साथ साथ आपने अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी है। ये सब सुनकर वो कहने लगे कि बात तुम्हारी माकूल है, यहाँ पर मैं भला क्या कर सकता हूँ। चंद हजार की नौकरी है और वो पैसे 1 महीना पूरा होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में इजाफी खर्चों के लिए मुझे कहीं ना कहीं से उधार पकड़ना ही पड़ता है। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की और इसे उधार लेकर वो दुबई में चले गए। उनके जाने के बाद मुझे जैसे खुली छूट मिल गई। मैंने सोच लिया था कि अपनी नंद से अब गिन गिन के बदले लूंगी। जैसे ही मेरे शौहर यहाँ से रवाना हुए तो मैंने अपनी नंद को घर के कामों में लगा दिया था।
وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پہلے ہی دن میں نے اسے کہہ دیا کہ کھانا تیار کرو، پھر اس کے بعد تمہیں روٹی بھی بنانی ہے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں کھانا نہیں بنا سکتی، آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے ایک زوردار چانٹا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اسے کہنے لگی کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی تک تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا۔ کل کو تمہاری شادی کرنی ہے تو تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے کہ ماں تو مرتے مر گئی مگر بھابھی تو زندہ تھی، اس نے اپنی نند کو گھر کے کام کاج کیوں نہیں سکھائے؟ تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر مجھے لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ یہ سب سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا انداز اور لہجہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ میں ایسا سلوک بھی کر سکتی ہوں۔ اور پھر ایک ایک کر کے میں نے اس پہ تمام گھر کی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ میرے شوہر وہاں پر جاتے ہی کام میں لگ گئے تھے۔ 1 مہینے بعد ہی انہوں نے گھر میں معقول تنخواہ بھیجنی شروع کر دی تھی۔ وہ سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ میں اپنے بیٹے پر تو کھلا خرچ کرتی تھی اور اپنے لیے پھل فروٹ ہر ایک چیز لا کر رکھتی تھی اور فریج کو تالا لگا دیا کرتی تھی، جبکہ گھر کی ساری کام کاج میں اپنی نند سے ہی کروانے لگی تھی۔ میں اس بات کا بھی پورا دھیان رکھتی تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ میرے شوہر سے بات نہ کر سکے، انہیں میرے رویے کے بارے میں بتا نہ سکے۔ میرے شوہر جب بھی مجھے کال کرتے، اپنی بہن کے بارے میں پوچھتے، تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اسے اپنے بھائی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ اور جب کبھی میں گھر سے باہر ہوتی تو PTCL میں اپنے کمرے میں رکھ کے جاتی اور کمرے کو تالا لگا کر جاتی تھی تاکہ میری نند کسی کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میری نند کی آگے پڑھنے کی بہت خواہش تھی۔ اس نے FSC شاندار نمبروں سے کلیئر کیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں آگے اس کا ایڈمیشن کروا دوں، مگر جب اس نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اسے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی باہر نوکری کر رہے ہیں، وہ درختوں سے پیسے نہیں اتار رہے، تمہیں خیال ہونا چاہیے، کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تمہیں جہیز دے کر بھی رخصت کرنا ہے، اور یہ سب کہاں سے ہوگا؟ پڑھائی کو بھول جاؤ اور گھر میں بیٹھ کر خانہ داری سیکھو، ویسے بھی ابھی تمہیں ڈھنگ سے روٹی بنانی نہیں آتی اور نہ ہی تم اچھے کھانے بنا سکتی ہو۔ سسرال والوں کو تم سے نوکری نہیں کروانی بلکہ تم سے گھر کے کام کروانے ہیں۔ میرے منہ سے اتنی صاف بات سن کر وہ پھر سے رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ بھابھی ایسا مت کریں، مجھے پڑھنے سے مت روکیں، میں نے اگر پڑھائی چھوڑ دی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے لیے پڑھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ مگر میں نے اسے بری طرح سے دھتکار دیا۔ اسے کہنے لگی کہ میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو، یہ آنسو اپنے سنبھال کے رکھو، میں تمہارے ان آنسوؤں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نے اس کا آگے ایڈمیشن نہیں کروایا تھا۔ اپنے شوہر کو میں نے بتا دیا کہ وہ کالج میں پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئے، مگر اب مجھے ان سے اپنی نند کو دور رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بار بار اس کے ساتھ بات کرنے کا تقاضا کرنے لگے تھے، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر میری نند نے انہیں سچ بتا دیا تب کیا ہوگا؟ تب تو میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو ان کی بہن ہی سب سے بڑھ کے تھی۔ اگر ان کی بہن میرے رویے کے بارے میں بتا دیتی تو یقیناً وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ان دنوں میری نند عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس دن میں نے اپنی نند کو کھانا بنانے کو کہا اور خود میں اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ شام کو لیٹ میں جب گھر واپس آئی تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اپنی نند پر سخت غصہ آیا کہ وہ کس قدر لاپرواہ ہے، اسے کم از کم گھر میں روشنی تو آن کر دینی چاہیے تھی۔ مغرب کا ٹائم ہے، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب رہا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی تو اپنی نند کی حالت دیکھ کر میں بری طرح سے گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی حالت یکدم خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں، اس کے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔
یہ دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ملنے لگی، اس کے منہ میں پانی ٹپکایا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نادیدہ ہستی کو گھورے جا رہی ہو۔ کافی دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خود بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس کی دوبارہ سے ویسی حالت ہو گئی تو میں کیا کروں گی، اپنے شوہر کو میں کیا جواب دوں گی۔ مگر اس کے ساتھ میرا رویہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ پورے گھر کے کام کاج میں اسی سے ہی کرواتی تھی، اور اب ہر دوسرے تیسرے دن اس کی ایسی حالت ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگتی تھیں۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری نند یہ ڈرامہ کر رہی ہے، وہ محض مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے تاکہ میں اسے کام کاج نہ کرواؤں۔ تبھی اس کی یہ بیماری بھی مجھے ڈھکوسنا لگ رہی تھی۔ مگر جب کافی دن تک اس کی یہی حالت رہی تو اب کی بار میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اگر اس کی حالت زیادہ سنجیدگی اختیار کر گئی تو تب میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی۔ اب مارے باندھے مجھے اس کا علاج کروانا ہی تھا۔ جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ جب تمام معاملات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اسے بیماری کب سے ہے؟ میں نے پھر ساری بات ڈاکٹر کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ اس کے ساتھ گھر میں کون کون ہے اور سب کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ اب میں اپنے منہ سے اپنے رویے کے بارے میں کیسے بتاتی؟ تب میری نند مجھے طنزیہ انداز میں دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، مگر پھر ڈاکٹر کو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ سب اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ انہیں پیار و محبت سے رکھیں اور یہ باقاعدگی سے دوائیں استعمال کروائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر گھر واپس آنے کے بعد میں اپنی نند کو یہ تمام دوائیں تو استعمال کرواتی رہی، مگر میرا رویہ اس کے ساتھ معمول کی طرح ہی تھا۔ مگر اب تو جیسے اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر میری طرف پھینکنے لگی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی، مجھے گالیاں کوسنے دینے لگتی، اور جب میں اسے کچھ کہتی تو وہ چیزیں اٹھا کر مجھے مارنے لگتی۔ وہ دھان پان سی لڑکی تھی، مگر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر میں گھبرا جاتی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ وہم بیٹھ رہا تھا کہ اسے بیماری کوئی نہیں ہے، اس پر شاید کسی جن آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اسے کسی سے دم درود کروا کر معاملہ رفع دفع کروا دوں اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے پہلے اس کا مکمل علاج کروا دوں۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ شوہر کو پتہ چلے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے یہ جھوٹ بولا کہ آپ کی بہن کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، آدھی رات کو وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اس نے موبائل بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے، میں نے خود اسے کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تمام باتیں میں اپنے شوہر کے کان میں ڈالتی رہی تو میرے شوہر کو جیسے میری سب باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن میری غیر موجودگی میں بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ تب میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ سب آپ کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے، آپ مجھے بھی اس پر سختی کرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کے لیے آپ کی بہن سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور جب میں نے بھی اب اس کو لاڈ پیار دیا تو میری ناجائز نرمی اٹھا کر وہ خود سر ہو گئی ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ان کاموں سے باز نہیں آ رہی۔ نہ جانے کون ہے وہ شخص جو ہماری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تب میرے شوہر کہنے لگے کہ تم اس پر نظر رکھو، اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے بتاؤ، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، مجھے اس سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں گڑبڑا گئی کہ اگر وہ جلد ہی واپس آ گئے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں یہاں پر ہوں، میں معاملہ سنبھال لوں گی، اب جب تک آپ کا کانٹریکٹ ہے آپ تب تک واپس نہیں آئیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جانا پھر اس کے لیے مسئلہ بن جائے، اور ہمارے سامنے تو ہمارے بچوں کے فیوچر کا بھی سوال ہے۔
میرے شوہر میری باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے، تم اس معاملے کو اچھے سے ہینڈل کرنا اور ذرا میری بات تو کرواؤ مشل سے، میں اس کے کان کھینچوں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ بھائی کی غیر موجودگی میں کیا گل کھلا رہی ہو۔ تب میں نے انہیں کہہ دیا کہ مشل آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، نہ جانے وہ آپ سے ڈر رہی ہے یا کیا وجہ ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ آپ کے فون کے بارے میں اسے نہ بتایا کروں۔ اس وقت میرے شوہر کا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا اور میں دل میں خوش تھی کہ میں نے یہ بازی تو جیت لی تھی۔ اب کچھ ٹائم تک مجھے پھر کوئی بھی رشتہ دیکھ کر اپنی نند کو اس کے ساتھ رخصت کرنا تھا۔ ابھی تک اس کے لیے جو بھی رشتے آ رہے تھے انہیں میں مسترد کر رہی تھی، مگر اب میں سنجیدگی سے اس بارے میں غور کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اس مصیبت کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی تاکہ جب وہ یہاں پر واپس آئیں تو تب ان کی توجہ اور محبت کی مرکز صرف میں اور میرے بچے کی ذات ہو۔ میں اپنی نند کو اس سے زیادہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے رشتے والی بوا کو گھر میں بلایا اور انہیں میں نے اچھا سا رشتہ لانے کے لیے کہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ایک رشتہ لے کر آ گئی تھیں۔ وہ لڑکا عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس کا اپنا چلتا ہوا اسٹور تھا، گھر بھی ان کا اپنا تھا۔ اس کی ماں ایک سیدھی سادی عورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس عورت سے مل کر اندازہ ہو گیا کہ میری نند کے پاگل پن کو یہ عورت جھیل سکتی ہے۔ اگر میں یہاں پر اپنی نند کی شادی کر دوں تو میری سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ مگر جیسے ہی میری نند وہاں پر چائے لے کر آئی تو اس نے اس قدر عجیب حرکتیں اور باتیں کی کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ اس کے بعد جو بھی رشتے والا گھر میں آتا میری نند اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگ گئی۔ مجھے اپنی نند پر سخت غصہ تھا۔ اب میں اس پر پہلے سے زیادہ تشدد کرنے لگی تھی اور اب تو میں نے اسے کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن وہ دروازہ پیٹتی رہتی اور مجھے بددعائیں اور کوسنے دیتی رہتی، مگر میں سنی انسنی کر دیتی تھی۔ اب کافی دنوں سے اس نے دروازہ پیٹنا اور شور مچانا بند کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میرا جب دل ہوتا تو میں ایک وقت اس کو کھانا دے دیا کرتی تھی، اور اب میں نے دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب وہ کوئی نقصان نہیں کرتی تھی اور نہ ہی شور مچاتی تھی۔ مگر میں اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ وہ کہیں میرے شوہر کی کال نہ سن لے اور کہیں انہیں اپنے ساتھ بیتنے والے ظلم کی داستان نہ سنا دے۔ اور پھر ایک دن جب میں واش روم میں تھی تو تبھی مجھے باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے کپڑے پہن کر باہر آئی تھی۔ تبھی میری نند وہاں پر موجود تھی، مگر مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور یہ دیکھ کر میں چیر کی طرح اس پر چپٹی، اسے موبائل چھین لیا۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وہ میرے شوہر کے ساتھ بات نہ کر لے، انہیں یہ سب بتا نہ دے، مگر فون پر میرے شوہر کی کوئی کال نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر اس کے بعد مجھے میری نند نے عجیب طریقے سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن وہ چھت پر بیٹھی رہتی اور جب بھی میں اسے نیچے بلاتی تو وہ میری بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک دن غصے سے تنگ آ کر چھت پر چلی گئی۔ دیکھو تو صحیح کہ آخر کو وہ کیا کر رہی ہے۔ مگر جیسے ہی میں چھت پر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہک و دک ہو کر رہ گئی۔ سامنے والی چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میری نند کس راستے پر چل پڑی تھی؟ میں اپنی نند کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آئی۔ اس کے منہ پر میں نے پے در پے کئی تھپڑ مارے۔ اسے غصے سے کہنے لگی کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آخر کیا سوچ کر تم چھت پر اس لڑکے کے ساتھ اشاروں میں باتیں کر رہی تھی؟ میری نند بری طرح سے رونے لگی اور کہنے لگی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، میں کسی کو بھی نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے اور کیا کہہ رہا تھا، میں تو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مگر اس کے بعد بھی جب میں نے اپنی نند کو چھت پر اس لڑکے سے اشارے کرتے دیکھا تو میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے پھر سے اسے کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن میں اسے کمرے میں بند رکھتی اور دن میں ایک بار اسے کھانا دے دیا کرتی تھی۔ میرے لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ڈر تو مجھے صرف ایسی بات کا تھا کہ کہیں وہ میرے شوہر کو سچ نہ بتا دے۔ اگر میرے شوہر کو اس بارے میں معلوم ہو گیا وہ تو مجھ پر بہت غصہ کریں گے، شاید وہ مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہی مجھے اپنی نند کا کوئی بندوبست کرنا تھا۔
اس کے خلاف کوئی ایسے ثبوت اکٹھے کرنے تھے جو میں اپنے شوہر کو دکھا سکوں اور وہ میری نند کی وجہ سے مجھ پر غصہ نہ کر سکیں۔ اور یہ سب اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ اب میں نے اپنی نند کو جس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اگر اسی لڑکے کے ساتھ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کی ویڈیو بنا کر اپنے شوہر کو دکھاؤں تو میرے شوہر کبھی بھی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، اور اگر میری نند انہیں سچ بتائے گی بھی تو بھی کبھی بھی وہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ اس پر یقین کریں گے۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میں خوشی سے کھل اٹھی، اور اب مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا کہ میری نند میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا سکے گی۔ پھر اگلے دن میں نے اپنی نند کے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا تھا اور خود اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب میں اپنی نند سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی کیونکہ وہ کام سنوارنے کے بجائے الٹا بگاڑ دیا کرتی تھی، اور مجھے پھر پہلے سے زیادہ مصیبت پڑ جاتی تھی۔ آج جب میں اپنی نند کے کمرے میں آئی تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ میں چھت پر اسے دیکھنے کے لیے آئی تو یہ دیکھ کر میں حق کو دک رہ گئی کہ چھت پر بھی موجود نہیں تھی۔ اب میں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ گھر میں بھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو کہیں بھی مجھے میری نند نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سخت پریشان تھی، میں کیا کروں؟ وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی اور اس کے بارے میں اپنے شوہر کو کیا بتاؤں گی؟ جتنا میں سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے مجھے میرے شوہر کی بھی کال آ رہی تھی اور میری ناہن سے بات ہوئی تھی۔ ایک بار جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے سرسری انداز میں حال احوال پوچھ کر فون بند کر دیا تھا۔ ان کا اتنا سرسری سا لہجہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں ان کے رویے میں ہی الجھی ہوئی تھی اور اب اوپر سے میری نند کی گمشدگی۔ میں سخت پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، اس کو کہاں ڈھونڈوں؟ میں اگر اپنے شوہر کو بتاتی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو بھی میرے شوہر نے مجھ پر ہی غصہ کرنا تھا کہ میں اتنی بے خبر تھی کہ مجھے اس بارے میں خبر نہیں ہو سکی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، میں پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، سخت پریشان تھی کہ کس سے بات کروں، کس سے اس مسئلے کے بارے میں حال پوچھوں۔ تبھی دروازے پر بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میری نند گھر میں داخل ہو گئی تھی مگر وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میرے شوہر بھی تھے، اور وہ چہرے پر سر تاثرات سجائے، آنکھوں میں برہمی لیے مجھے دیکھتے ہوئے بنا کوئی بات کیے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ میں گنگ سی وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ میری نند نے میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور نہ جانے اب ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے جھٹک دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم انتہائی گھٹیا عورت ہو، تم نے میری غیر موجودگی میں میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ تب وہ انتہائی بے بسی سے مجھے کہنے لگے کہ اگر تم میرے بچے کی ماں نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ شکر کرو کہ میری بہن تمہاری جیسی کم ظرف نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ بھابھی نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے، آپ بھی کچھ برا مت سوچیں۔ یہ سن کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ آج جب میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے نارمل انداز میں بات کرنے لگی۔ اس کا یہ نارمل انداز دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو پاگلوں والی حرکت کر رہی تھی اب انہی حرکتوں کا شائبہ نہیں تھا۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہی تھی جان بوجھ کر رہی تھی، نہ تو مجھ پہ مرگی کے دورے پڑتے تھے اور نہ ہی میں پاگل ہوں اور نہ ہی میرا محلے میں کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس دن جب آپ واش روم میں تھیں تو میں نے آپ کے موبائل سے بھائی کا نمبر لے لیا تھا اور اس لڑکے سے میں نے موبائل مانگ کر بھائی کو کال کر کے اپنی ساری آپ بیتی بتائی تھی، اور جس دن بھائی نے آنا تھا اس دن انہوں نے مجھے گھر سے باہر بلا لیا۔ پورا دن میں نے بھائی کے ساتھ گزارا اور پھر اپنے ساتھ بیتی ہوئی تمام باتیں بھائی کو بتا دیں، مگر میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، نہ ہی وہ آپ کو گھر سے نکالیں گے، بلکہ آپ کو وہ سمجھائیں گے کہ آپ غلطی پر ہیں
اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سن کر میں نے اپنی نند کو گلے سے لگا لیا۔ اسے کہنے لگی کہ تم واقعی میں بہت اچھی ہو، میں سچ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب میرے شوہر مجھ سے زیادہ تمہیں اہمیت دیتے تھے، تمہاری بات سنتے تھے، مانتے تھے، تو یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور یہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اپنی حسد میں کیا ہے۔ میری نند نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، پھر کہنے لگی کہ جو ہو گیا اسے بھول جائیں، ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ 2 سال میری نند کی پڑھائی کے ضائع ہو گئے تھے، اور اب میرے شوہر نے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے ویسی ہی پراعتماد مشر بن گئی تھی جیسی پہلے تھی۔ ابھی بھی میرے شوہر اس کا خیال رکھتے تھے، ہر بات پہ سے ترجیح دیتے تھے، مگر اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں بھی میں یہ جان گئی تھی کہ ہر انسان کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہر رشتے کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور ان کا آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔